प्रोग्राम दो राय के साथ। मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी और उसके बाद के हालात की। नून लीग के लिए दिन ब दिन चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं। पार्टी इस तब्दीली को कैसे लेगी और आने वाले इंतखाबात पर इस गिरफ्तारी के असरात मुस्बत होंगे या मनफी? इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की कल होने वाली एहतजाजी रैलियों के हवाले से भी बात करेंगे। कुछ लोगों की राय में ये एक फ्लॉप शो था और लाहौर, जिसे मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, उस तरह से सड़कों पर नहीं निकला जिस तरह तवक्को की जा रही थी। दूसरी जानब आज शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको पूरी तरह से एक कामयाब शो करार दिया है। हकीकत क्या है और आइंदा चंद रोज में इलेक्शन मोमेंटम क्या रुख इख्तियार करेगी, उस पर भी बात करेंगे। अगले हिस्से में बात करेंगे मुस्तंग में होने वाले इंतहाई दर्दनाक वाक़े की और उसके बाद एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की। हमारे साथ आज बाकिर, जो ये एक तारीखी मोमेंट था, इफ्तिखार शराजी साहब हैं। शराजी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, को होस्ट भी करते हैं न्यूज़ वाइज को। शराजी साहब, आप उस तैयारे में थे, आप बल्कि मियाँ साहब को कह भी रहे थे कि जी ये एक ऐसा मोमेंट है कि लोग आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। क्या कुछ देखा और सिर्फ जो एक फिजा थी र्यूमर्स की, उसको अब जो हकीकत थी ज़मीन पे उससे ज़रा सेपरेट करें? असल मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि बिल्कुल एक डिफरेंट नवाज शरीफ जो हमारे पास फुटेज आई है उसमें हम देख सकते हैं कि वो नवाज शरीफ जो वहां पर डायरेक्ट एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के को एलेज कर रहा है, एक्यूज कर रहा है। यहाँ पर बिल्कुल जब लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं तो बिल्कुल एक स्टोन फेस्ड होकर बैठे हुए हैं। ना कोई एक इम्पॉर्टेंट मौका था, लोगों को मैसेज दे सकते थे, उनको पता था वो आवाम से जाके जो बाहर लोग आए हुए उनको वेलकम करने के लिए उनको खिताब नहीं कर सकते, लेकिन एक उन्होंने बिल्कुल मौका उसको अपने हाथ से जाने दिया। किस वजह से वो और इससे पहले के शराजी साहब से जवाब ले लें, वो जरा वीडियो चला लेते हैं, उसमें शराजी साहब भी है, मियां नवाज शरीफ साहब भी हैं। ये दिस इज फ्रॉम विद इन द एयरप्लेन। So say something, sir. People are waiting for your words. Say something, please. Please. Where do you want to go? Everyone is with you. Say something. ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? उन्हें बोले हम अगर अंदर आने सर, लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, प्लीज। दो जुमले आप सुनना चाहते हैं, जल्दी। शराजी साहब, कहा तो आपने कि लोग आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने सुनाई क्यों नहीं? मेरा ख्याल में तो मैंने तो दो जुमलों के बाद कि उन्होंने एक जुमला भी नहीं बोल पाए वो। अब मेरा ख्याल ये था कि जब वो लंदन से रवाना हो रहे थे, उससे पहले जो एक दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बड़े तवील, उनके अंदर उनका टोन बड़ी एग्रेसिव थी और हमें लग रहा था कि बड़े जाराना अंदाज में आ रहे हैं। और जो लंदन से अबू धाबी का सफ़र है, फिर अबू धाबी से लाहौर का सफ़र है, इसमें कोई भी लम्हा ऐसा नहीं होगा जो नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा ज़ाया करेंगी और एक बड़ा मौसर उनका एक पैगाम का कोई सिलसिला होगा, लेकिन उसके हवाले से तैयारी भी की गई होगी, वो देते रहेंगे। एक तो ये मेरे ख्याल में कि उन्हें लंदन से अबू धाबी तक, वहाँ से जब हमने मीडिया के लोगों से भी बात की, क्योंकि हमने तो उनको अबू धाबी से ज्वाइन किया, लेकिन जो लंदन से आ रहे थे वहाँ पे आपको पता है कि जो बड़े जहाज़ हैं 380, उनमें 2 फ्लोर्स होते हैं। अगरचे सहाफ़ियों ने स्ट्रेटिजिकली बिज़नेस क्लास के टिकट्स लिए थे, बट उनको नीचे बिठाया गया और मियाँ साहब को ऊपर वाली मंजिल पर बिठाया गया, तो वहाँ पे भी इंटरेक्शन का कोई सिलसिला नहीं हो पाया। और इवन के जब वो एयरपोर्ट से, बिल्डिंग से जहाज़ तक बैठे हैं, वो भी वहाँ पे भी उनको मौका नहीं मिल पाया। फिर जब वो यहाँ पे आए हैं तो ख्याल हमारा ये था कि 7-8 घंटे या कम से कम 4-5 घंटे होंगे तो दुबई, अबू धाबी के एयरपोर्ट के ऊपर लोगों को भरपूर मौका मिले पा। लेकिन जब तक हम पहुँचे हैं तो उनके साथ जो मीडिया ट्रैवल कर रहा था लंदन से, कहा यह जाता है कि जब उन्होंने थोड़ा बहुत उनके साथ इंटरेक्ट किया और कुछ साउंड बाइट्स लिए हैं तो वहाँ के जो पुलिस है और दीगर लोग थे उन्होंने वो डिलीट भी करवाए और फिर लोगों को मना भी किया। और उसके बाद तमाम मीडिया उनको ढूंढता रहा। बाद में हमें अंदाज़ा हो गया था कि ख़ास लाउंज है जहाँ पे उनको बिठाया गया है। और इनिशियली तो थोड़ा बहुत वो लोगों के साथ व्हाट्सएप के ज़रिए कुछ तस्वीरें अपनी शेयर भी करते रहे। और एक मरहला ऐसा भी आया कि 2 घंटे बाद के जब फेसबुक लाइव के थ्रू BBC के एक नुमाइंदे ने कोशिश की और चंद सहाफ़ियों ने मिल के कुछ सवाल किए तो उनको रिस्पॉन्ड भी किया। लेकिन बाद में हमने देखा कि 2 घंटे जो बाद के थे असद, उसमें मरीम नवाज साहबा का जो व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को रिस्पॉन्ड कर रही थी तो वो फिर नहीं कर पा रही। तो मेरा ये अंदेशा था, मुझे खदशा है कि उसके बाद जो सेल फोन थे वो भी उनसे ले लिए गए। अच्छा नहीं शराई साहब, मतलब हमारे जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी
قید یا ان کی اریسٹ یہاں سے افیکٹو ہوئی، لیکن جیسا آپ نریٹ کر رہے ہیں تو ان کے اوپر ریسٹرکشنز برٹن سے نکلتے ہی امپوز ہو چکی تھی. تو وہ آپ نے ان سیکیورٹی کو جو ان کے ارد گرد حصار تھا پاکستان پہنچنے سے پہلے، کیا آپ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ کیا وہ پاکستانی گورنمنٹ کے کہنے پہ اس طرح سے کر رہے تھے یا پاکستانی ایجنٹس تھے جو وہاں پر انہوں نے ریسٹرکٹ کیا رکھا تھا؟ یہ تو ہم پاکستان میں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بات نہیں کر پائے کیونکہ اریسٹ ہو چکے تھے، وہاں سے بھی ان کو بات نہیں کرنے دی گئی. جیسا یہ بتا رہے ہیں کہ ان سے فونز بھی لے لیے گئے، تو یہ تو ایک مطلب انپریسیڈنٹڈ سی چیز ہے نا کہ جہاز میں بھی ایک مطلب ایک ایز نارمل پیسنجر وہ ٹریول کر رہے تھے تو ان کو اس طرح سے ریسٹرکٹ کیا گیا. اب یہ باقر انفیکٹ یہ تو اسٹیبلش نہیں ہو پایا کہ کیا پاکستان کی ریاست کی طرف سے کوئی ریکویسٹ گئی تھی، لیکن جس طرح وہ لوگ نواز شریف اور مریم نواز کو لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، اس اندازہ میں ہو رہا تھا. اگرچہ ہم نارملی وہاں پہ چٹ چیٹ بھی کر رہے تھے تو وہ فوٹیج بھی لے کے ہم سے ڈیلیٹ کروا دی جاتی تھی. پھر ہم نے بارہا ان سے پوچھا کہ اس لاؤنج میں تو آن پیمنٹ آپ جا سکتے ہیں، وہاں پہ سہولیات کو آپ ایک طرح سے یوز کر سکتے ہیں، بٹ ہمیں جواب ملتا تھا کہ جب تک یہ دو شخصیات ہمیں موجود ہیں اگر آپ پے کرتے بھی ہیں تو آپ اس لاؤنج میں نہیں جا سکتے. اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے تو ان کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ ہمیں اپنی حکومت کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ آپ یہ کریں. اب ان کی حکومت کو کہیں سے کہا گیا یا ان کی اپنی لوکل ارینجمنٹ سی، اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو فلائٹ کا اسٹیٹس ہے آپ کو پتہ ہے وہاں الیکٹرانک بورڈز کے اوپر ڈسپلے ہوتا ہے کہ بورڈنگ شروع ہو گئی یا اس کے بعد فائنل کال آ رہی ہے یا کلوز ہو گئی. اس جو پرواز جس کے ذریعے سے ہم نے آنا تھا، نواز شریف صاحب نے آنا تھا EY243، اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ بڑا ان کلیئر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. پھر پہلی بار آپ بھی انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہوں گے، باقر بھی میں نے بھی کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اسپیکر کے تھرو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، پیسنجرز کو بتایا جاتا ہے کہ بورڈنگ شروع ہو گئی تو آپ آ جائیں. بٹ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے اسد کے لوگوں کو فزیکلی جا کے تو ہر شخص ڈھونڈ رہا تھا کہ آپ نے لاہور جانا ہے، آپ نے لاہور جانا ہے. بورڈنگ ایریا میں جمع کیا گیا، میک شور کیا گیا کہ جن لوگوں کو بورڈنگ پاس ہو چکے وہ سارے کے سارے جہاز میں چلے گئے. اس کے بعد پھر اس لاؤنج سے نواز شریف صاحب کو، مریم صاحبہ کو لایا گیا اور پھر جہاز میں بٹھایا گیا. اگین پھر کوشش یہ تھی، پہلی بار میں نے ایئر کرافٹ کے اندر بھی دیکھا کہ سیکیورٹی کے لوگ کوئی نہیں ہوتے، پر یہاں پہ 3-4 لوگ تھے، اگرچہ وہ لوکل نہیں تھے، گورے تھے، انگریز تھے، بٹ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ میڈیا کے وہ لوگ کہ جو نواز شریف کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو روکنا ہے پوری پرواز کے دوران. اور پھر مور امپورٹنٹلی خواجہ حارث صاحب جو صبح کی پرواز سے گئے تھے اور انہوں نے کچھ لیگل ایشوز کو ڈسکس کرنا تھا، ان کو بھی ان 6-7 گھنٹوں میں جب تک رہے ہیں نواز شریف وہاں پہ ان سے نہیں ملنے دیا گیا. اور یہ وجہ ہے کہ جب ٹیک آف ہوئی ہے، ٹیک آف کے 10 منٹ بعد ان کے جو UK کے پریزیڈنٹ ہیں نون لیگ، ان کو کہا گیا کہ خواجہ حارث جو کہ اکانومی کلاس میں ہمارے ساتھ ہی بیٹھے تھے ان کو بلاوا ملا، اور اگلے 1.25 گھنٹے تک پھر وہ ان کے ساتھ ان کا ایک مشاورت چلتی رہی ہے. تو جو اپرچونٹی ان کو وہاں پہ نہیں مل پائے پھر انہوں نے جہاز کے اندر انہوں نے یہ سن کے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں آزادی رائے اور وہ زیادہ ان پریکٹس ہے نسبت کے جو کچھ یہ سنا رہے ہیں جس طرح سے ہوا. تو اب یہ تو افسوسناک ہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ باقر صاحب آپ کہہ رہے ہیں افسوسناک کے ساتھ آپ مسکرا رہے ہیں. نہیں مسکرا تو نہیں رہا ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ اس طرح سے مطلب ایک انٹرنیشنل ٹریولر کے ساتھ یہ اپنا سلوک وہ کرتے رہے. لیکن اب لاہور جا کے پھر اب جو ان کے ساتھ پھر آنورڈ ہے وہ تو ایک نیا پروسیس ہے. اب اپیلز کا پروسیس تو اگر آپ ایکسپلین کریں کیونکہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اپیلز جیسے خواجہ حارث صاحب کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اصل اس سے پہلے کہ لیگل پوائنٹس پہ ہیں میرے خیال میں پھر لاہور کے اندر بھی جس طرح جہاز کو اتار کے ویرانے میں لے جانا، پھر وہاں کھڑے کر کے جس طرح چیزوں کو ٹریٹ کیا گیا ہے. میں اس وقت جب سیڑھیوں پہ کھڑا تھا اور نواز شریف اور مریم کو میں نے سیکورٹی حصار میں دیکھا نا، تو اسد مجھے 2 اور لوگ بھی یاد آئے ہیں. ایک عزیر بلوچ کہ جو ایک گینگسٹر ہے، جب وہ آپ اس کو لے کے آ رہے تھے تو آپ اس کو میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرنے دے رہے تھے، رادر آپ اس کی فوٹیجز خود میڈیا کو جاری کر رہے تھے. اور اس کے بعد مجھے احسان الاحسان بھی یاد آیا ہے، طالبان تحریک طالبان کا جو ترجمان ہے جس کو آپ نے گرفتار کیا، اس کے بعد آپ نے اس کا ویڈیو پیغام بھی جاری کیا. لیکن یہاں پہ نواز شریف کو میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور میرے خیال میں ایک سیاسی قیدی اگر آ بھی رہا تھا، آپ نے پورے شہر کو بھی بند کیا، موبائل سروس بھی آف تھی. بینگ جرنلسٹ میرے لیے بڑا پرابلم تھا کہ میں جو تھوڑا بہت فوٹیج بنا رہا تھا میں نے بھیجنی تھی لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے. تو میرے خیال میں یہ بھی تھوڑا سا انفارچونیٹ تھا
کہ وہ آ رہا ہے ایک شخص کہ جس نے آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے, وہ سزا بھگتنے کے لیے آ رہا ہے. بٹ جو پاکستان کے اندر ایک فضا بنائی گئی تھی, میرے خیال میں وہ بھی میسج کو دنیا میں بچا نہیں گیا. باقر صاحب, یہ اگر میں شرازی صاحب کا پرسپیکٹو سر آپ سے ذرا پوچھوں میں کہ جہاں کلعدم تنظیموں کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی آزادی دی جا رہی ہوتی ہے, جہاں پیپلز امن کمیٹی کے جو اشتہاری ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی آزادی دی جا رہی ہوتی ہے, کیا اس طرح تفریق کرنا چاہیے؟ اور مان گئے آپ کنوکٹڈ ہیں, آپ اب کنڈیم بھی ہو گئے, آپ کو اب اپنی جو قید ہے وہ پوری طرح کاٹنی ہے. ہمارے جو قانونی فیصلے ہیں اگر ان پر عمل درآمد نہیں ہوگی تو آپ کا لا اینڈ آرڈر ادھر ہی پھر بریک اپارٹ کر جائے گا. وہ ان تمام چیزوں کے باوجود کیا آپ کو سیلولر سروس بند کر لینی چاہیے؟ کیا آپ کو 400 کارکنوں کو راؤنڈ اپ کر کے ان کو گرفتار کر لینا چاہیے؟ کیا آپ اس طرح کے سیکیورٹی کے اہلکار کو جہاز میں اس طرح موجود ہونے چاہیے؟ تاثر عجیب سا جاتا ہے سر. یہ بالکل ہی کوسچنیبل ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پورے کا پورا اس کو پلان کیا آپریشن کا, کہ ان کی ریلی کو پریمپٹ کرنے کا. ہم نے کل بھی جب ہم شو کیا تو ہم نے بات کی کہ ان کی جو لوگوں کی رائٹ ٹو ایسوسی ایشن ہے, رائٹ ٹو اسمبلی ہے, اور فریڈم آف آرٹیکل 16 پڑھیں سر, وہ سارے کے سارے انٹیکٹ ہیں. تو کس طرح سے ان سب کو کرٹیل کیا جا رہا ہے, یہ افسوسناک کہ کیوں اس طرح سے اوور ریئیکٹ کر رہے تھے. میرا خیال میں کیئر ٹیکرز نے یا تو کسی کی مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ ایک اسپیکولیشن ہے, یا آپ کہیں کہ ریومرز ہی ایسا ہے کہ مطلب شاید ان کو کسی کانسپیریسی کا شکار کیا گیا, کیونکہ انہیں کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا, کوئی دہشت گرد نہیں آ رہا تھا کہ وہ فرار ہو جائے گا وہاں سے, جو اتنا بڑا سیکیورٹی کا احسار چاہیے تھا. ایک پولیٹیکل شخصیت ہیں جو ایک کرمنل کیس میں, کرپشن کیس میں کنوکٹ ہوئی ہیں اور خود سرنڈر کرنے آ رہی ہیں, تو ان کو کر لینا چاہیے. اس طرح سے ان کو ایک ایئر آف مارٹرڈم مطلب آپ نے خود سے پرووائڈ کی. ان کے جو کریڈنس آپ نے, ان کے جو ایک تھا نا کہ ہمیں وہ کیا جا رہا ہے وکٹمائز, اس کو آپ نے خود سے کریڈنس پرووائڈ کیا. باقر صاحب, آپ نے نگران حکومت کا ذکر کیا. شرازی صاحب, ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے, اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے مستونگ کی بھی اور پشاور کی. لیکن جب ہم نگران حکومت کی بات کرتے ہیں, 3 انتہائی متنازع جماعتیں ہیں, ان میں سے 2 کالعدم رہ چکی ہیں, اب ان کو مین سٹریم کر دیا گیا ہے, وہ بھی اب میدان میں آ گئی ہیں. لیکن کل ایسا لگ رہا تھا کہ جو نگران حکومت تھی آپ کی, بے شک ادھر بام دھماکے ہو رہے ہیں باقی صوبوں میں, ان کی تمام جو ترجیحات تھی وہ لاہور شہر کو وہ اپلائی کر رہے تھے, سرکولرز نوٹس ایشو ہو رہے تھے, ادھر ہی تمام آپ کی کاروائی ہو رہی تھی, ادھر آپ کے تمام اہلکار موجود تھے. کیا اس صوبائی حکومت, پنجاب کی صوبائی حکومت اور وفاقی نگران حکومت کو اپنے پرائیورٹیز درست کرنے چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں. میرے خیال میں یہ جو نگران سیٹ اپ ہوتا ہے بڑا ہی غیر جانبدار ہوتا ہے. میرے خیال میں کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پروویژن رکھی گئی ہے, وجہ یہ ہے کہ تمام کو ایکول لیول پلینگ فیلڈ ملے, اور اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ غیر جانبدار ہو کے اپنا جو ہے وہ اپنے فرائض انجام دیں. لیکن کل کے دن ہمیں ہرگز یہ تاثر نہیں ملا. جس طرح آپ نے اس سے پہلے گرفتاریاں کی لوگوں کو, کوئی وائلنٹ اٹیکس نہیں ہو رہے تھے, کوئی انہوں نے اگریشن شو نہیں کیا, کوئی ایسی کال نہیں تھی جس کے نتیجے میں ہم کہیں کہ آپ کو خطرات لاحق تھے کہ کوئی حکومتی املاک کو نقصان پہنچایا جائے گا. تو میرے خیال میں جو کل کے اقدامات تھے, جو اس سے پہلے گرفتاریاں تھیں, وہ بڑی غیر ضروری تھیں. اس کے نتیجے میں جو نگران سیٹ اپ ہے اس نے اپنے آپ کو بہرحال کنٹروورشل ضرور بنایا ہے. اس سے پہلے جب ہم دیکھیں کہ جو 35 پنکچر کی بات ہو رہی تھی, آج اگر یہ الیکشن ہو بھی جاتا ہے تو میرے خیال میں آپ نے ایک بڑی جماعت کو موقع فراہم کر دیا ہے کہ کل کو اس نگران سیٹ اپ کے اوپر انگلی اٹھا سکتی ہے کہ جس نے نواز شریف کی آمد کے موقع کے بغیر ایک پارٹی کو وکٹمائز کیا ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 25 جولائی کے دن یہ جو ایک نگران سیٹ اپ ہے یہ غیر جانبدار رہا ہوگا یقینی طور پہ. لیکن اس تصویر کا شاید دوسرا رخ یہ ہے سر کہ اگر آپ ایک اتحاد کے فرسٹ کلاس میں آ رہے ہیں, ادھر لینڈ کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر پرائیویٹ پلین کے ذریعے پھر جیل جا رہے ہیں, بیچ میں ریسٹ ہاؤس کی بھی بات ہو رہی تھی, آپ پہ جو معیار اپلائی ہوتا ہے وہ شاید ایک عام قیدی سے مختلف ہے. کیوں باقر صاحب؟ جیسے ہم نے شاید آپ جو ریفر کر رہے ہیں, کل کی ڈسکشن بھی اس کے اوپر ہوئی تھی کہ نارملی اس طرح سے ایک قیدی, چاہے وہ کتنا بڑا پولیٹیکل لیڈر بھی ہو, وہ اس طرح سے نہیں آتا کہ ایک سیلیبریٹری اس طرح سے ہو. لیکن یہاں پہ سارے سینیریو کو پولیٹیسائز کیا گیا پی ایم ایل این کی طرف سے بھی, اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جس کو ہم ابھی بات کریں نیوٹرل رہنا چاہیے تھا ہمیں, لیکن چیزوں کو ان پیک کر کے دیکھنا چاہیے. جو کیئر ٹیکرز کا رول تھا وہ ایک علیحدہ طریقے سے ہے کہ وہ کوسچنیبل تھا, انہوں نے ایکسیس کمٹ کیے اپنا پی ایم ایل این کو ریسٹرکٹ کرنے میں, اور دوسری طرف پی ایم ایل این نے جس طرح سے نواز شریف وغیرہ نے پلان کیا تھا. لیکن ابھی یہ جب نئی ایک سٹوری آ رہی ہے کہ جناب کے ان کو ریسٹرکشنز پہلے سے ہی اپلائی ہو گئی تھی چاہے سیکیورٹی کے نام پہ, تو یہ تھوڑا سا ان کے ساتھ بھی چلیں سر وقفہ لیں گے اسی نقطے پہ اور گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس.
بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی وطن واپسی کی اور گرفتاری کی. شرازی صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی ایک بیانیے کی جو تھی کہ جی سب اداروں کو آپ ساتھ لے کے چلیں, مفاہمت کی سیاست, اگر آصف زرداری صاحب سے ہم ایک ایکسپریشن بورو کر لیں, لیکن دوسری جانب آپ کے پاس وہ ایک ہاکس کا ونگ ہے. بلکہ کل تو مہر بخاری صاحبہ نے بڑی دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا جو ڈوز تھے ایاز صادق صاحب, شاید خاقان عباسی صاحب, وہ بھی اب ہاکس میں تبدیل ہو گئے ہیں. غصے کا اظہار وہ کر رہے ہیں, بغاوت کا اظہار وہ کر رہے ہیں. لیکن پرویز رشید صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمام اداروں کو متنازع کیا جا رہا ہے, اور اب سر اس الیکشن پہ کیا اس طرح کا آپ کو نظر آ رہا ہے, ایک ٹینٹڈنس ہے, جس طرح آپ نے ابھی بھی حوالہ دیا تھا کہ اس جماعت کو ایک چیز مل گئی ہے, لیکن یہ شہباز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ کس طرح سکوئر کرے گا ناؤ دیٹ دی ایلڈر برادر از ان جیل؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کے ساتھ شہباز شریف ہمیں کبھی بھی ساتھ کھڑے نظر نہیں آئے. بلکہ ایسے میں کہ جب ان کی کنوکشن ہونے سے پہلے جب وہ بطور چیف منسٹر آخری دن تھے ان کے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ نارتھ وزیرستان میں وہ کھڑے تھے اور وہاں کھڑے ہو کے اس ادارے کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ جو ان کے بڑے بھائی کا بیان ہی ہے اس کا مرکزی نقطہ ہے. گویا کہ وہ اپنی سزا ہو, اپنی نااہلی ہو, وزارت عظمیٰ سے ہٹنا ہو, تمام چیزوں کے ذمہ دار اس ادارے کو قرار دے رہا نواز شریف, اور چھوٹے بھائی جاتے جاتے نارتھ وزیرستان میں خراج تحسین. تو میرے خیال میں جب یہ واپس آ رہے تھے اور اتنی لمبی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے لنڈن میں آنے سے پہلے, اس میں بھی ان کو خدشہ یہی تھا کہ میرے نیریٹو کو اور کوئی آگے لے کے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, بالخصوص جو پارٹی قیادت ہے جو ان کے چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ جو قائد بات کرتے سب اس کو فالو کرتے ہیں, تو ان کو خدشہ ہے کہ شاید شہباز شریف اس نیریٹو کو آگے لے کے نہیں چلیں گے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اتنی طویل پریس کانفرنس کی. اور ابوظہبی کے اندر ایک اور بات میں نے دیکھی ہے کہ انہوں نے تھوڑا بہت میڈیا کا بھی منت ترلا کیا ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میڈیا پیچھے ہٹ جائے گا. تو جو بات میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے اندر سویلین سپرمیسی کی, وہاں میں بات کر رہا ہوں پارلیمان کی بالادستی کی, تو میں میڈیا سے بھی کہوں گا کہ اس کاز کو لے کے آگے چلنا ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف نے اگرچہ وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے, جیل جانے کا فیصلہ کر لیا ہے, لیکن ان کا جو بیانیہ ہے مجھے اگلے 1-2 ہفتے میں وہ کہیں وینٹیلیٹر پہ جاتا ہوا نظر آئے گا, اور اس کے بعد شاید وہ کہیں خدا نخواستہ مر نہ جائے, کیونکہ اس بیانیے کو نون لیگ کے اندر کو بائی کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا. اس کے سب سے بڑے قصوروار پھر ان کے بھائی نہ ہوئے باقی, لیکن اس میں کہہ سکتے ہیں پارٹی قیادت ان کے ہاتھ میں, تو پہلی ذمہ داری ان کی بنتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ یا عام جو نون لیگ کا ووٹر ہے وہ پہلا سوال یہ کرے گا, اگر بیان اتنا مضبوط اور جاندار ہے اور حقیقت پر مبنی ہے تو پھر شہباز شریف کو کیا پرابلم ہے کہ اس کو لے کے آگے نہیں. یہ باقر صاحب, یہ اگر یہ سوال سر آپ کو ذرا ایک تھوڑا سا اس کو کنٹیکسچولائز کر لیں. میاں صاحب کا جو کیمپ ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا جو بیانیہ ہے وہ مقبول ہوتا جا رہا ہے, لوگ ہماری بات سن رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو شرازی صاحب نے بات کی اور میرے خیال سے درست کی, جب آپ اداروں پہ اس طرح کی تنقید کرتے ہیں اس کا شاید اتنا باین نہیں ہوتا. کیا سچ ہے وہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک, یہ بھائیوں کی پرانی عادت ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنا. لیکن ابھی ہم تو سا وہی جیسے آپ نے کہا نا کنٹیکسچولائز کریں, تو کانٹیکس ذرا دیکھیں, دونوں بھائیوں کا کانٹیکس ڈفرنٹ ہے. جو بڑا بھائی ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی جو فیوچر پالیٹکس میں اب کوئی تاحیات نااہل ہیں, بالکل تاحیات نااہل ہیں, ان کی کوئی اب اپرچونٹی نہیں ہے دور دور تک کہ واپس سیاست میں آنے کے لیے. وہ صرف اب اپنی بیٹی کے لیے میدان میں ہے کہ کسی طرح سے جو بیٹن ٹیمپریرلی شہباز شریف کے پاس ہے اپنی بیٹی کو میں پاس آن کر دوں. شہباز شریف دوسری طرف وہ شاید اس کی پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں, وہ دیکھ رہا ہے کہ فیڈرل کی گورنمنٹ تو شاید ہماری PMLN کی نہ بنے, شاید پنجاب میں میری اپرچونٹی بن جائے, مجھے انہی اداروں کے ساتھ دوبارہ سے کام کرنا ہے. تو وہ اس طرح سے ابھی اپنے اس بیانیے کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر آپ اس دن کنوکشن والے دن بھی ان کی پریس کانفرنس دیکھیں, کل کی پریس کانفرنس دیکھ کے ساری آج کی, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جہاں عمران خان کو کرٹیسائز کرتے ہیں بہت زیادہ, اور چیزوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, الیکشن کمیشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کو کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ کبھی نہیں آپ سنیں گے. نہ خلائی مخلوق کی بات سنیں گے, نہ کسی طرف سے ایکسٹرا وہ جو ہوتا ہے کہ ہاں ان کی بات نہیں سنیں گے. یہ سب چیزیں شہباز شریف کے مسنگ ہے. وہ صرف کہتے ہیں کہ مجھے اپنے کام کے اسی پہ باقر صاحب ذرا سن لیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا اصل میں کہنا تھا کیا. ان کا ٹرائل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہوگا. یہ یقیناً یہ انصاف کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے. یعنی جیل میں ٹرائل
دہشت گردوں کا ہوتا ہے. جب میاں صاحب لاہور تشریف لائے اس وقت پورا لاہور سڑکوں پر تھا. نواز شریف کے لیے فرش راہ تھے. کس طرح وہ تڑپ رہے تھے لاہور ایئرپورٹ جانے کے لیے. شرازی صاحب کیونکہ ہمارا وقت ذرا کم ہو رہا ہے، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کہ جی سڑکیں بھر گئی تھیں اور ایک عوام کا ایک مجمع تھا اور بالکل شہید محترمہ کا ایک 1986 کا ریپٹیشن تھا، یا واقعی میں فلاپ شو تھا؟ دیکھیں میں تو اس کے بعد ایئرپورٹ سے بلڈنگ سے باہر بھی نکلا اور ڈان کے دفتر تک سفر کیا اور اس کے بعد میں نے اسلام آباد تک بھی سفر کیا ہے. مجھے وہاں پہ کوئی ایسے آثار نہیں ملے. جب ایک بڑا ہجوم آتا ہے تو اس ہجوم کے اگر واپس بھی چلا جاتا ہے اس کے کچھ آثار ضرور ہوتے ہیں. تو مجھے تو لاہور کی سڑکیں اس قدر پرسکون، اس قدر ٹھیک ٹھاک لگیں کہ اس کے اوپر کوئی ڈسٹربنس نظر نہیں آئی. کہیں کہیں کنٹینر ضرور تھے، سائڈوں پہ کھڑے تھے، روڈوں پہ نہیں تھے. وجوہات، اس کی وجوہات کیا ہوں گے شرازی صاحب؟ مختصر سے پھر ہم وقفہ لیتے ہیں. اگین وہی کنفیوژن ہے میرے خیال میں. اگر آپ بھائی کے بیانیے کو اس مؤثر انداز میں لے کے نہیں چل رہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ گڈ کا بیڈ کا آپ کھیل رہے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا. لوگوں نے بہت زیادہ اس کو ایگزیجریٹ بھی کیا. ہمارے کچھ صحافیوں نے بھی ایگزیجریٹ کیا. 50,000 سے 15 لاکھ کا فگر آیا کہ جناب لوگ سڑکوں پہ تھے اس دن. لیکن یہ ہے کہ مجمع کچھ نکلا ہے، لیکن ایک شہر جس میں 84 پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، وہاں پر آپ اگر میکسیمم 10,000 کا بھی آپ مجمع نکال لیں تو یہ اچھی پرفارمنس نہیں ہے. اور پی ایم ایل این کے اندر سے بھی جو مجھے وائبز ملی ہے کہ وہاں سیٹسفیکشن نہیں ہے، کہ کانفیڈنس انسپائرنگ نہیں تھی. یہ ڈیمورلائزنگ ایفیکٹ ہوگا ان کی کیمپین. وقفہ لیتے ہیں اسی پہ ہی اور بات کریں گے جو ایک دہشت گردی کی انتہائی تشویشناک لہر پورے ملک میں دوڑ چکی ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس میں بات کریں گے مستونگ میں ہونے والے دردناک واقعے کی، انتہائی دردناک واقعے کی. 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود وہاں کی فضا ابھی بھی سوگوار ہے. ایک ہفتے میں ہونے والے دہشت گردی کے مختلف واقعات نے آنے والے انتخابات کے تناظر میں ملک کی سیکیورٹی پر بہت سے سوالات کھڑے کر دیے. اب ان تمام واقعات کی ذمہ داری کون اپنے سر لے گا، اور ساتھ ساتھ میڈیا اور عوام کی بھی بات کریں گے جن کی توجہ کا مرکز مستونگ سانحہ سے زیادہ سیاسی معاملات رہے. ایسا کیوں ہے اور ہمیں اپنی ترجیحات بدلنے کی کس قدر ضرورت ہے، اس پر بھی بات کریں گے. باقر صاحب، جب یہ مستونگ میں ڈیتھ ٹول کلائم کرتا جا رہا تھا، 100 سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا، اگر آپ نیچے نیوز روم میں جاتے تو ادھر تمام چینلز جو تھے وہ اسی طیارے کی، اسی پرواز کی وہ فلائٹ ڈیٹیل ساتھ ساتھ ریکارڈ کر رہے تھے. یہ اے پی ایس پشاور کے بعد اتنا بڑا سانحہ دیکھنے کو ملا ہے. تو سب سے پہلے سر کیا گریبان میں جھانکنا چاہیے میڈیا کو؟ بالکل، یہ میڈیا کے لیے ایک انٹروسپیکشن کا موقع ہے کہ جناب دیکھیں کہ پرائرٹیز کیا ہیں. یہاں پہ ان کے لیے ایک جو فارمر پرائم منسٹر رہے ہیں، پولیٹیکل فگر ہیں لیکن کنوکٹڈ ہیں، ان کا آنا زیادہ امپورٹنٹ تھا بنسبت کہ وہ جانے جو گئی. اور سیکنڈلی جو تھوڑا سا اس جو ایپیسوڈ کو تھوڑا سا میرے خیال میں ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیئر ٹیکرز کو زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں یکدم سے نہیں ہوتی. یہ آپ جو پیچھے آپ کی مسٹیکس ہیں یا آپ کی شارٹ کمنگز رہی ہیں، آپ کی جو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم تھی، فائٹ اگینسٹ ایکسٹریمزم تھی، اس کا اب آپ نتیجہ بھگت رہے ہیں. آپ کافی عرصے سے آنکھیں چرا رہے تھے، اب یہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ کو یاد دلا رہی ہیں کہ جو چیزیں آپ نے بڑے عرصے سے برش انڈر دا کارپیٹ کرتے رہے ہیں ان کو وہ اب آپ کو جھیلنا پڑ رہا ہے. اگر آپ نے اپنی نہ تو اپنی کاؤنٹر ایکسٹریمزم اسٹریٹجی بنائی جس کی وجہ سے ٹیررزم کو وہ سروائیو ہوتی ہے، نہ آپ نے اپنا کاؤنٹر نیریٹو ایک دے سکے. جو آپ نے لولا لنگڑا سے ایک کاؤنٹر نیریٹو دیا جس میں بہت سی کالعدم جماعتیں اور بہت سے کالعدم لیڈر شمار تھے، وہ تو اپنی جگہ پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکا. تو پھر آپ ایکسپیکٹ یہ کریں کہ صرف چند آپریشن کرنے کی وجہ سے یہاں پر ٹیررزم اور ایکسٹریمزم ختم ہو جائے گا. تو اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات ہے کہ جس طرح ہمارے سیاسی لیڈر اب جا کر مختلف یہ دہشت گرد گروپوں کے ساتھ، بینڈ گروپوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اور ووٹیں مانگتے ہیں، تو یہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. شرازی صاحب، اس طرح کے حملے بنو میں بھی ہوئے، پشاور میں بھی ہوئے، مستونگ میں سر یہ درد کا، دکھ کا، دہشت گردی کا جو ایک تسلسل اب دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ سالوں سے،
یہ کیا ریکٹیفائی نہیں کیا جا سکتا؟ وہاں اتنی زیادہ ملٹرائزیشن ہے، وہاں آپ نے چھوٹے چھوٹے گیٹو بنائے ہوئے ہیں، کنٹونمنٹس بنائے ہوئے ہیں، آپ نے انکلیوز بنا لیے آپ نے، لیکن ابھی بھی اس مسئلے کے ساتھ آپ اس کو کسی طرح سے آپ نپٹا نہیں پائے سر. یہ اس کو کس طرح درست کیا جائے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں، جو آپ پہلے میڈیا کے کردار کی بات کر رہے تھے، میرے خیال میں جہاں پہ یہ المناک واقعہ تھا، وہاں پہ دوسری طرف تاریخی واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے. یہاں پہ 130 لوگوں کی جانیں گئیں، یقینی طور پہ پاکستان کے ہر عوام دکھی تھا، اس کو ضرور جگہ ملنی چاہیے تھی. لیکن دوسری طرف ایک سابق 3 بار کا پرائم منسٹر قانون کے نیچے اپنے آپ کو سرینڈر کرنے آ رہا تھا، تو میرے خیال میں وہاں بھی میسج بڑا اسٹرانگ تھا. لیکن شاید صاحب بیلنس اس کو ہونا چاہیے نا، ضرور ہونا چاہیے آپ نے تھا. بالکل ٹوٹل ون سائیڈڈ کوریج رکھی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی بڑی طویل تاریخ ہے، پچھلے ہم کئی دہائیوں سے اس کو بھگت رہے ہیں. اس طرح تو میاں صاحب کی تو اس سے بھی طویل تاریخ ہے. بہرحال میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ اگر بیلنس ضرور ہونا چاہیے تھا، بٹ اپنی جگہ پہ وہ بھی ایک بڑا ان یوزول واقعہ تھا جس کو اگنور ہرگز میڈیا نہیں کر سکتا تھا. آپ نے بات کی مستونگ کی، یہاں پہ یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ غفور حیدری صاحب پہ بھی اسی علاقے کے اندر حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی یاد ہے. تو میرے خیال میں اس کے بعد اور پھر بلوچستان اگر عملاً دیکھا جائے تو ایک نو گو ایریا ہے. وہاں پہ آپ یہ کہیں کہ کوئی فارنر آتا ہو وزٹ کرنے کے لیے، یا پاکستان کے دیگر حصوں سے لوگ اس علاقے میں جاتے ہوں، یا وہ بہت بڑا کوئی کاروباری مرکز ہو، ہرگز کچھ ایسا نہیں ہے. آباد کسی کو بہت بڑی نہیں ہے. میرے خیال میں جس طرف آ رہا ہوں، آپ نے جو کلیم کیا ہے، آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو شکست دے دی گئی ہے، ان کے نیٹ ورک کو ختم کر کمر توڑ دی گئی، اور آپ نے اتنے تک کلیم کر دیا کہ پاکستان بڑا پرامن ہو گیا. میرے خیال میں آج کے دن جہاں سیاستدانوں کو خطرات ہیں، وہاں سے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے ہیں جنہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ پاکستان کے اندر ہم نے کمر توڑ دی ہے، یہ وہ علاقے کے جو گنجان آباد نہیں ہے. اسد یہاں پہ لوگوں کو دیہات میں گنا جا سکتا ہے، ان کے چہرے پہچانے جا سکتے ہیں. اگر اس علاقے میں بھی کوئی دہشت گرد آتے ہیں اور اپنے کامیابی سے کارروائی کر کے 130 لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں پھر ان اداروں کو پوچھنا چاہیے کہ جو کلیم بھی کر رہے ہیں اور جن کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ پاکستان کے اندر امن کو پائیدار کرنا ہے. یہ 3-4 جو واقعات ہوئے ہیں، اس سے زیادہ تو بڑا میں کہتا ہوں، اگر اس میں سکور بڑا ہے، نمبر بڑا ہے، لیکن پشاور کو ہونے والا واقعہ اندرون شہر میں ہوا ہے، صوبائی دارالحکومت ہے. ہم کس طرح دنیا کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اپنی کرکٹ ٹیموں کو بھیجیں، فٹ بال ٹیموں کو بھیجیں، یہاں انویسٹمنٹ کرنے آئیں، جب شہروں کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے؟ تو میرا خیال میں دیکھنا چاہیے ان اداروں کو. اس سے پہلے کہ سیگمنٹ آپ کنکلوڈ کریں، جو ایک اور امپورٹنٹ جو چیز اس میں ہے کہ یہ بالکل یہ اٹیک جو غفور حیدری کے اوپر اٹیک تھا، جو پچھلے سال چائنیز پہ ہوا تھا، یہ داعش نے کلیم کیے تھے. آپ نے وہاں بہت بڑا آپریشن کیا، آپ سمجھتے تھے کہ داعش کو ہم نے وہاں سے کنٹین کر دیا، ایلیمینیٹ کر دیا. یہ بار بار جو واقعات وہاں ہو رہے ہیں، یا آپ کو جس چیز سے وہی پھر دوبارہ سے، یا آپ کے لیے ریالٹی چیک ہے کہ داعش کا یہاں پہ وجود ہے بغیر کسی شک کے. شرازی صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. اگلے حصے میں بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتہائی اہم ایک فیصلے کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخر میں لاپتہ افراد کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک اہم فیصلے کی، جس میں ریاست کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی مالی طور پر معاونت کی جائے. اب کیا وجہ ہے کہ لاپتہ افراد کا معاملہ پچھلے کئی برسوں سے غور طلب رہا ہے، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں عمر گیلانی صاحب، ایڈوکیٹ. عمر صاحب، آپ نے ایک لینڈ مارک کیس ہے سر جو آپ نے جیتا ہے، ماہرہ ساجد ورسز SHO پولیس اسٹیشن شالمار. اگر آپ اس کا پہلے کانٹیکسٹ بتا دیں اور جو بنیادی قانونی نکات ہیں جو اب اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے فیصلے کے بعد نمایاں ہوئے، وہ ذرا ہمیں گائیڈ کیجیے گا. بہت شکریہ اسد صاحب بلانے کا. اس مقدمے میں المیہ یہ ہے کہ ایک تاریخ ساز فیصلہ تو آ گیا ہے، ٹھیک ہے، مگر جس شخص کی بازیابی کے لیے مقدمہ دائر کیا گیا تھا، ساجد محمود، جو اسلام آباد کا ایک رہائشی انجینئر ہے، جی ہاں، وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، اور ہماری یہ خواہش اور دعائیں ہیں کہ کاش اس کی فیملی کو بھی کوئی ریلیف ملے. واقعہ یوں ہے کہ سال 2016 میں اسلام آباد شہر کے سیکٹر F10 میں دن دہاڑے ایک شخص کو اس کے گھر سے عینی شاہدین کے سامنے اٹھایا گیا. ٹھیک. اور تمام قوائف اسی طرف اشارہ کرتے تھے کہ یہ واقعہ کسی ریاستی ایجنسی کا ہے، یہ اغوا کاری کا یا ڈکیتی کا واقعہ نہیں ہے.
اس کے بعد مسنگ پرسنس کمیشن کے ماتحت جو GIT بنتی ہے ریاستی ادارہ، اس نے بھی اسی بات کی نشاندہی کی کہ یہ عام ڈکیتی یا اغوا کاری نہیں ہے، بلکہ یہ کسی ریاستی ایجنسی کی اس میں کا ملوث ہونا ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جب ریٹ آف ہیبیس کارپس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہوئے، باڈی کو پروڈیوس کریں، ہم نے یہ درخواست کی کہ اس شخص کو بازیاب کیا جائے. جی ہاں. تو عدالت نے حکم صادر فرمایا کہ اس کو بازیاب کیا جائے، اور عدالت نے اس فیصلے میں بھی اس بات کی تاکید کی ہے کہ اس شخص کو، لاپتہ شخص کو بازیاب کیا جائے. جی ہاں. مگر جہاں تک بازیابی کا تعلق ہے تو عدالت ایک حد تک بے بس بھی ہے، کیونکہ عدالت تھانے دار کی طرح گلیوں، محلوں، سڑکوں میں گھوم پھر کر ان غیر قانونی حراستی اڈوں پر چھاپے تو نہیں مار سکتی جہاں پر یہ لوگ بند ہیں. مگر عدالت نے اس شعور کا، اس احساس کا اظہار کیا ہے کہ اگر عدالت مسنگ پرسنس کو بازیاب نہیں کرا سکتی، ان کو انصاف نہیں دے سکتی، تو کم از کم ان کے لواحقین، پسماندگان، ان کی جو فیملیز ہیں، ان کے زخموں پر کچھ مرہم تو رکھ سکتی ہے. تو اس لیے عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہائی کورٹ ایسے مقدمات کی سماعت کے دوران یہ حکم، اگر اس کو اس بات کا اطمینان ہو کہ یہ واقعہ واقعی ایک مسنگ پرسن کا واقعہ ہے، تو عدالت پھر اس کی فیملی ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، ان کا ماہانہ خرچہ جو ہے وہ حکومت کو اس نے حکم دیا ہے کہ وہ پے کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ حکومت ہی کی نااہلی کی وجہ سے یہ لوگ اغوا ہوئے ہیں، اور جب تک کہ یہ بازیاب نہیں ہو جاتے، حکومت کے ذمے ان کا گھریلو ماہانہ خرچہ عائد ہو گیا. بالکل صحیح. باقر صاحب، یہ پہلے ہم سنا کرتے تھے شمالی وزیرستان میں ہوتے ہوئے، پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ جی بلوچستان صوبے میں یہ ہو رہا ہے. اب یہ دن دہاڑے جب اسلام آباد شہر میں ہوتا ہے، لاہور شہر میں ہوتا ہے، تو آپ کے جو لاپتہ افراد کا جو ایک دائرہ ہے وہ اب اتنا زیادہ وسیع ہو گیا ہے. اس کو کس طرح درست کیا جائے؟ کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ رکتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. یہ تو عمر گیلانی صاحب کی بے باکی ہے کہ اس طرح کا فیصلہ بھی ہمیں اب جا کے حاصل ہوا. اصل یہ ایک بہت انفارچونیٹ ریالٹی ہے جس سے ہم سارے جو پورے سوسائٹی ہم اپنی آنکھیں مطلب ہم نے موڑی ہوئی ہیں، اس کی طرف ہم دیکھ نہیں رہے کہ یہ چاہے جو سابقہ فاٹا کے علاقے تھے یا کراچی ہو یا اسلام آباد ہو، تمام جتنے بھی شہری سب کے بنیادی حقوق ہیں، برابر ہیں. ٹھیک ہے، چاہے کوئی ٹیررزم میں انوالو ہے یا نہیں ہے یا کسی پہ شک ہے صرف، تو آپ کو ایک فیئر ٹرائل دینا ہے. اگر اس طرح کر کے لوگ غائب ہوں گے تو ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملے گا. آپ کا ایک بنیادی حق آپ نے اس پہ ہی کمپرومائز کر دیا. تو یہ میرے خیال میں اب ہم اتنا عرصہ ہو گیا، تقریباً 18 سال ہو گیا ہمیں یہ جنگ لڑتے ہوئے، اب تک تو ہمیں پروسیجرز بنا لینے چاہیے تھے کہ ہم کس طرح سے وہ کریں گے، ان کا ٹرائل کریں گے اور انشور کریں گے کہ ایک غلط آدمی پکڑا جائے. ہم نے ملٹری کورٹس کا بھی کر لیا، ابھی تقریباً 250 کے قریب لوگوں کو ابھی اس میں سے بھی سزائے موت ہو چکی، لیکن پھر بھی اس سسٹم کو کیوں اعتبار نہیں آ رہا؟ میرا خیال میں یہ سارے کی ساری جو ہے ایکسپلینیشن اس پوری قوم کو چاہیے کہ اگر آپ نے ملٹری کورٹس بھی بنا لی، اس میں کنوکشن ریٹ بھی 99% ہے، تقریباً 250 لوگوں کو آپ نے سزائے موت بھی دے دی، پھر بھی آپ کو یہ کیوں خوف رہتا ہے کہ جناب ہم اگر یہ بندہ مطلب جس کو آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں یہ کسی طرح بچ کے نکل جائے گا اور اس کا وہ پراپر پروسیجر نہیں ہو سکے گی. اسی پہ عمر گیلانی صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. ایسے ہی تاریخ ساز فیصلوں کے ذریعے معاشرے میں ایک مثبت فرق لایا جاتا ہے. تو آئی ہوپ کہ جو باقی بھی اس طرح ینگ وکیل ہیں وہ آپ سے انسپائر ہوں. اسد صاحب، ہمیں امید ہے کہ وہ ہزاروں خاندان جن کے چاہنے والے لاپتہ ہیں وہ بھی اس ججمنٹ کا، اس فیصلے سے کچھ نہ کچھ فائدہ سہارے کے طور پہ اس کو استعمال بھی کریں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر سجاد صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے، اور اجازت دیں. خدا حافظ.